बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, IMF का वफ्द पाकिस्तान में धड़ाधड़ मुलाकातें कर रहे हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार की हार्ड गासिप यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई डोजियर IMF को देने जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर PTI IMF को कोई डोजियर देती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, अभी आप ज़ाहिर है कि हर चीज़ आपको ना वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिलती, ग्रे एरियाज मौजूद रहते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको शायद किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ कॉमन सेंस दरकार। और कॉमन सेंस से आप अभी देखें जो उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मुलाकातें हो चुकी हैं उसमें जो कुछ हुआ है उसकी बुनियाद पे कि आगे क्या होगा। अलबत्ता जो शहर इक़्तिदार में हुकूमत के करीबी सहाफ़ी तस्वुर होते हैं जी, वो दो बातें बड़े ही दावे की बुनियाद पे कर रहे हैं और बड़ा सीना ठोक के कर रहे हैं। एक, वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के साथ मुलाकात में IMF के वफ्द ने इमरान खान के केसेस का तज़किरा किया, अच्छा, और वो मामला उठाया गया है। अब ये दावा कितना दुरुस्त है ये तो जाहिर है कि या चीफ जस्टिस बता सकते हैं, या ये वहाँ पर उस कमरे में मौजूद कोई शख्स बता सकता है, या फिर IMF का वफ्द बता सकता है। लास्ट सोल्यूशन वही है, ठीक है ना, या IMF का वफ्द बता सकता है। लेकिन हम तो उससे गैस कर सकते हैं ना जो बात याहिया आफरीदी ने सहाफ़ियों के साथ की उस मुलाकात के बाद, उसको भी देख लेते। साथ दूसरा जो वो बड़ा दावा कर रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कोई डोजियर जो है वो देने जा रही है IMF को इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, राइट टू फेयर ट्रायल के हवाले से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हवाले से, सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से। और इसमें अब दो थियरीज हैं, एक ये कि कोई डोजियर है, और एक ये कि भाई वही खतूत जो इमरान खान ने आर्मी चीफ को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को और जस्टिस याहिया आफरीदी को लिखे हैं, हो सकता है कि यही खतूत उठाकर जो है वो IMF के हवाले कर दिए जाए। सही। अब जाहिर है कि फिर लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है, अच्छा अगर ये दे दिए जाते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या IMF जो है वो ये मिशन जो है वो पाकिस्तान को जो अगली किस्त मिलनी है $1 अरब की वो नहीं देगा? तो सबसे पहले तो ये गलत फहमी दूर कर लें कि ये जो मिशन आया है इसका ताल्लुक रिव्यू के साथ नहीं है। सही। ये पाकिस्तान के ये पैसे देने वाला नहीं, ये पैसे जांचने वाला है किधर लगे। हाँ, ये जो है ये जो इस वक्त मिशन आया हुआ है इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, जो एवेल्युएशन है ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट्स, अहदाफ दिए थे ना कि आपने ये करना है, इतना टैक्स लगाना है, इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, आपका फिस्कल डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, फलां शोबे में सरमायाकारी के ये टारगेट होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट का ये टारगेट वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ग्रोथ रेट, उसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो बात करते हैं। उस परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए जो ग्रुप आना है उसने आना है फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में। उसने ये फैसला करना है, अभी 2-3 हफ्ते बाकी हैं उसमें। सही। 2-3 हफ्ते के बाद वो मिशन यहाँ पर आएगा, वो उसको रिव्यू करेगा, उसकी बुनियाद के ऊपर आपका जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है फॉर द नेक्स्ट ट्रांश, नेक्स्ट $1 अरब मेरे लिए या हमारे लिए पाकिस्तानी होने के तौर पे मैटर ऑफ कंसर्न ये नहीं होना चाहिए जो अभी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। असल जो मैटर ऑफ कंसर्न है, 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, मैक्सिमम क्या कर सकती है, उसका नतीजा क्या निकलेगा जी। उसके नतीजे पर आने से पहले ये जो मिशन है ना, इस मिशन ने तो आपकी इन इदारों के साथ मामलात करके, मुलाकातें करके, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, स्टेट बैंक के मामलात के हवाले से, जो एंटी करप्शन का आपका जो नैब है, इनके साथ मुलाकातों के बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो देनी है जो जुलाई में पब्लिश होगी। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट छापनी है। उनकी रिपोर्ट्स के छपने से पहले अराउंड जुलाई के दोनों रिपोर्ट सामने आ जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि मैंने जितने भी हमारे दोस्त इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं उनसे पूछा, उनका ये कहना है कि इस रिपोर्ट की इमीडिएट थ्रेट नहीं है। अच्छा। लॉन्गर रन में ये यानी कि ये एक स्पीड ब्रेकर है। हुकूमत के सामने अब इस वक्त एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर मौजूद है। लॉन्गर रन में चीज़ें मामला ठीक नहीं होते तो इसका इम्पैक्ट आएगा। एक तरफ IMF का अपना भी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है कि एक मुल्क को आपने प्रोग्राम में लिया है और उसको इतनी जल्दी आप खराब नहीं कर सकते अनलेस कि कोई बहुत ही अनटूवर्ड चीज़ हो जाए। अलबत्ता हैविंग सेड दैट, 2 चीज़ें हैं जो बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न अगेन जो तहरीक इंसाफ है उसके मामले पर आने से पहले। एक तो वो जो एलामिया है
جی جو چیف جسٹس کی ملاقات ہے، اس ملاقات کا جو سرکاری اعلامیہ جاری کیا گیا، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، اس کا ایک جملہ ہے اور اس جملے میں بہت بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے. رائٹ. دیکھیں، اب جمہوریت کے نام پہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک ڈھونگ ہے، ایک سرکس ہے، یہ سارا کچھ جاری ہے. اور آپ الیکشن کرواتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، لوگ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں. اس بحث سے ہٹ کے کہ اس ووٹ کو کتنا رسپیکٹ کیا جاتا ہے، وہ جس کو ڈالا جاتا ہے اس کو کاؤنٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حکومت کیسے بن جاتی ہے، جیسے بھی بنتی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ جس شخص کو منتخب کرتے ہیں، جو بھی حکومت جا کر بنتی ہے، لوگوں کی آس کیا ہوتی ہے کہ ہماری پالیسی اس نے بنانی ہے، صحیح. ہمارے لیے فیصلہ اس نے کرنا ہے. اب یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد وہ جو حکمران ہے وہ جب آ کر بیٹھتا ہے، اپنے اس کے پاس ویژن نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے، وہ چیزوں کو درست نہیں کر سکتا، اور وہ اس کی نکمے پن کی وجہ سے، اس کی پرفارمنس کی وجہ سے آپ کا ملک کی معاشی ترقی نہیں ہوتی اور آپ کو پیسوں کے لیے IMF کو رجوع کرنا پڑتا ہے. جی. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر حکمران کی بجائے یا وہ شخص جس کو آپ نے الیکٹ کیا، ووٹ ڈالا، اس کی بجائے فیصلہ سازی کا اختیار آپ دے دیتے ہیں IMF کو. صحیح. تو بھائی یہ حکمرانوں کا جھنجھٹ نکال دو نا، ہمیں بتا دو ڈائریکٹ کہ بھائی IMF از دا باس. IMF نے پالیسی بنانی ہے، IMF نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا ٹیکس کتنا ہونا چاہیے، آپ کی کلیکشن کتنی ہونی چاہیے، غریب پہ آپ نے کتنا بوجھ ڈالنا ہے، کون سی سبسڈی آپ دے سکتے ہیں، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، مقدمات کیسے لگنے ہیں. اب یعنی یہ شرم کا مقام ہے کہ درمیان میں سے حکومت جو ہے وہ اب غائب ہے، اب ڈائریکٹ IMF ہے. وہ جو آپ کو یاد ہے ڈھونگ ابھی ہوا تھا مئی کے مہینے میں، جی 28 مئی کو میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ بنتے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر، اور 29 تاریخ کو 29 کو ایک خبر جاری کی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں جاتی عمرہ میں اجلاس ہو رہا ہے. وہاں پہ اور وہ جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں وزیر خزانہ وہ ہیں، اور ایک بریفنگ ہو رہی ہے، اور عوام دوست بجٹ میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں بن رہے ہیں. خبریں چلوائی جاتی ہیں. اچھا وہ ایک دن نہیں ہوتا، وہ 2 دن اجلاس ہوتا ہے. 29 کو بھی آتی ہیں خبریں، 30 کو بھی آتی ہیں خبریں، اور لگتا ہی ہے کہ جیسے میاں محمد نواز شریف کو پتہ نہیں کون سی توپ چلانے لگے. اس کے بعد شہباز شریف سمیت ان کی حکومت کے لوگ آن دا ریکارڈ ہیں، ان کے اتحادی آن دا ریکارڈ ہیں، پیپلز پارٹی آن دا ریکارڈ ہے اس کے اوپر کہ بجٹ میں ہمارے پاس تو گنجائش ہی نہیں تھی. IMF سے اپروو ہوگا، IMF بجٹ بنائے گا، IMF بتائے گا، تو بھائی پھر آپ کا کیا کام ہے؟ حکومت کہاں گئی؟ وہ کہاں گئے؟ چاہے فارم 47 کے تھے یا 45 کے تھے، وہ گئے کہاں؟ دوسری بات یہ کہ عدلیہ جو ہے اس کا ایک جملہ ہے اس میں، بڑا ہی دلچسپ جملہ ہے. یہ میں اعلامیہ چھوٹا سا میں پڑھ دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو جملہ سب سے زیادہ جو ہے نا پریشان کن ہونا چاہیے کسی بھی غیرت مند ملک کے لیے، یہ شرم والی بات ہے. اعلامیہ کے مطابق جو IMF کا وفد ہے اس نے چیف جسٹس سے ملاقات کی. چیف جسٹس نے وفد کا خیر مقدم کیا اور عدالتی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ پیش کیا کہ سرکار دیکھ لیں آپ کس کو اپنی پرفارمنس بتاتے ہیں. کون آتا ہے؟ ایگزامینر آتا ہے نا، ایگزامینر باس جو وہ آپ یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان میں ٹیچرز کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ بچوں سے سوالات کر رہی ہے، اور اس نے اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بچہ پاس ہے یا فیل. یہ مقام آ گیا، آپ کہانی 25 کروڑ کا ملک، ایٹمی طاقت، اور آپ ہمیں اس مقام پر لے آئیں. آگے جو ہے وہ خبر کہتی ہے، یہی جو اعلامیہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا عدلیہ آزاد ادارہ ہے اور بطور سربراہ اس کی خود مختاری کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے. عام طور پر عدلیہ کا ایسے مشن سے براہ راست رابطہ نہیں ہوتا، تو خاص طور پر بھی یہ رابطہ کیوں ہوا؟ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہی ہوا. اس کا تعلق دیکھیں، اس کا تعلق نہ تحریک انصاف، نہ عمران خان، نہ ادروائز. آپ کا کیا خیال ہے کہ عدالتوں میں صرف یہی کیسز ہیں؟ انہی عدالتوں نے ایسے فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں جو کسی انٹرنیشنل طاقت کو ناگوار گزر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ آپ کے پاس بے شمار مثال ہیں. آپ کے ریمن ڈیوس کے معاملات سے لے کے عدالتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آپ کی ڈینیل پرل کیس، آپ کے ڈینیل پرل کیس سے لے کر آپ کا جو یہ تلور والے شکار والے معاملات تھے، اس کے بعد آپ کے جو وہ حسین حقانی والا کمیشن بنا تھا، میمو گیٹ اسکینڈل تھا،
بڑے بڑی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, ابھی سائفر والا دیکھ لیں, وہ جب آپ کے ساتھ کرتے ہیں, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں جاتے ہیں, اور عدالتیں جو ہیں وہ اگر کسی کو جواب دہ ہو گئی ہیں یا کسی کے سامنے اپنی پرفارمنس ایویلویشن کروانے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم کریں گے ہائی کورٹ کے ججوں کی, جی اب ان سب کی پرفارمنس ایویلویشن کے لیے اوپر ایک اور مانیٹر آ گیا, وہ IMF ہے. آپ نے تو کون دروازہ کھولا ہے. تو یہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا ایسے مشن سے براہ راست رابطہ نہیں ہوتا, تو آپ کی عدالت کی جو آزادی ہے, جو عدالت کی خود مختاری ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, جو ایک پلر ہے آپ کا بیسیکلی اس ملک کے نظام کو قائم دائم رکھنے کے لیے, اس کی ضرورت ہے. آپ اپنا آئین تو پڑھ لیں. صحیح. تو آپ نے یہ ملاقات کر لی, اور ملاقات ظاہر ہے کہ پھر اسی کے مطابق ہوئی جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا. ہم نے الاؤ کیا ان کو کہ آ جائیں, آپ یہ بھی دیکھیں, آپ یہ بھی دیکھیں, آپ یہ, تو پھر آپ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ پھر آپ گھر چلے جائیں. آپ کے خرچے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر وہ اتنے اچھے ہیں, ان کی پالیسیز کے اوپر چل کے یہ ملک دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر لیتا ہے, تو درمیان میں آپ کی تنخواہ کس چیز کی ہے؟ صحیح. آگے آ جائیں جناب. پھر آگے اس میں ملاقات میں چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن سے متعلق اہم آئینی پیش رفت اور اصلاحات پر روشنی ڈالی, اور اعلیٰ سطح کی عدالتی تقرریاں, عدالتی احتساب اور جوڈیشل کمیشن کی تنظیم نو کے بارے میں بتایا. جوڈیشل کمیشن کا بھی آپ ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے عدلیہ اور پارلیمانی کمیٹی کے انضمام کے فوائد پر روشنی ڈالی, اور کہا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے آئندہ اجلاس کے لیے ایک اہم ایجنڈا بن رہا ہے. اب آپ ہم انہیں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ, ظاہر ہے جب آپ ایسی چھیڑ چھاڑ کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ظاہر ہے سوال بھی ہوا ہوگا, اور انہوں نے اعلامیے میں ڈالا ہے. پھر ظاہر ہے کہ اس میں مزید ساتھ میں انہوں نے یہ کہا IMF کو کہ اس حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ مجوزہ ایجنڈے میں, یہ جو ایجنڈا ہے آئندہ اجلاس کا, کسی بھی اہم تجویز کو شامل کرنے کے لیے دروازے کھلے ہیں, جبکہ چیف جسٹس نے وفد کو دعوت دی کہ وہ کوئی بھی کلیدی تجویز پیش کریں. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. یعنی اب IMF جو ہے وہ آپ کو تجویز کرے گا کہ آپ چاہے دیکھیں, عمران خان کو یا تحریک انصاف کو بھی اگر کوئی انصاف درکار ہے نا, وہ IMF کے تھرو نہیں ہونا چاہیے. جی بھئی آپ کا عدالتی نظام کرے نا, IMF کون ہوتا ہے یہ کام کرنے والا؟ لیکن یہ چیز نہیں ہمیں سمجھ آتی. پھر اعلامیے میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران عدالتی احتساب اور ججوں کے خلاف شکایات کے ازالے کے طریقہ کار پر بھی گفتگو کی, اور چیف جسٹس نے ایک مضبوط اور منصفانہ احتسابی عمل کی اہمیت پر زور دیا. IMF وفد نے قانونی اور ادارہ جاتی استحکام کو برقرار رکھنے میں عدلیہ کے کردار کو سراہا. گورننس اور احتساب کو اب اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آپ کو ٹرسٹ کوئی, یا آپ کی خبروں کو کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کے وزیر اطلاعات ہیں, جی وزیر اطلاعات و نشریات, ان کے فارم 47 پہ ہونے کی گورنر پنجاب تصدیق کی مہر لگاتے ہیں, جنہوں نے پورا اطلاعات کا محکمہ سنبھالا ہے. تو انفارمیشن کی, آپ کی دی ہوئی انفارمیشن کو 100% ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ جولائی میں IMF کیا رپورٹ چھاپتا ہے صحیح پاکستان میں نظام انصاف پر, پاکستان میں قانون کی حکمرانی پر, پاکستان میں رول آف لا, پاکستان میں ڈسپنسیشن آف جسٹس, آزادی, ان تمام چیزوں کے اوپر کیا ڈالتا ہے. اچھا اب ایک تو ہو گیا اس کا یہ پہلو. پھر دوسرا, شہباز رانا صاحب کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی, جی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا دیکھا ہو کہ دبئی گئے ہیں وزیر اعظم صاحب متحدہ عرب امارات, اور وہاں پر انہوں نے ملاقات کرنی ہے کرسٹلینا جارجیوا, جی دی IMF چیف, IMF کی سربراہ سے ملاقات کرنی ہے. یہ ایک نیا کام ہم نے شروع کیا ہے. شہباز رانا نے جو اس کی ڈیٹیلز لکھی ہے نا, وہ میں آپ کو چیدہ ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں. ابھی آج واپس بھی آئے ہیں دبئی سے. ہاں, کہ 3 ہفتے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ریویو ٹاک سے یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ اور ڈپلومیٹک سورسز نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ جو میٹنگ ہے وہ ورلڈ گورنمنٹس سمٹ ان دبئی کی سائیڈ لائنز پر ہوگی, اور پاکستان نے اس میٹنگ کی ریکویسٹ کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نیچے سے محکمہ ہی نکال دی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو IMF کے کنٹری ڈائریکٹر کے لیول کے اوپر, آپ کے فنانس منسٹری کے ایڈیشنل سیکٹری کے لیول پہ, فنانس سیکٹری کے لیول پر ہونی چاہیے. صحیح. ممالک جو سنجیدہ ممالک ہوتے ہیں, سنجیدہ حکومتیں ہوتی ہیں, وہ تو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں. صحیح. ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے,
اس نے آپ کے پرائم منسٹر سے ہر مرتبہ ملاقات کرنی ہے، یا آپ کے پرائم منسٹر نے، آپ نیو یارک گئے تھے، آپ نے کہا ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے، آپ کسی اور عالمی فورم پہ جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ دوبارہ جا کے، جب آپ پرائم منسٹر کے لیول پر ایشورنسز دینے لگ جاتے ہیں، جب آپ ہائیسٹ لیول کے اوپر، تو پھر وہ آپ کے نیچے والے افسروں کو تو گھاس بھی نہیں ڈالتے جی، وہ ایک ایک لفظ پہ کہتے ہیں اس کے اوپر پرائم منسٹر سے ایشورنس لے کے دو، اس کے اوپر ہمیں ہائیسٹ پولیٹیکل لیول سے، اس پہ ہمیں فلاں لیول سے جو ہے وہ ایشورنس لے کر دو۔ اب آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ نے وزیر اعظم کو کلرک بنا دیا، اور وزیر اعظم صاحب کو اس میں کوئی، دیکھیں وہ شاید اپنی گڈ انٹینٹ میں کر رہے ہوں کہ بھائی میرے بغیر، میرے کہے بغیر، یا میرے دستخطوں کے بغیر، میری منت ترلا شاید میں بہت اچھا کر لیتا ہوں اس کے بغیر، یعنی وہ جو ہے نا ان کا بیگرز کانٹ بی چوزرز والا معاملہ، تو وہ شاید اپنی گڈ انٹینٹ سے کر رہے ہوں کہ بھائی اب باقی سارے دے بسوں گیم باہر ہو گئی ہے، میں ہی کرنا، میں ڈرائیونگ سیٹ پر آتا ہوں۔ لیکن ان دس آل پروسیس آپ نے کیا یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان کی جو کرسی ہے اس کو اتنا چیپ بنا دیا کہ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، پرسنل میٹنگ ہے، کال آن ہے، کرٹسی کال ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہاں پر جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے ایمبیسی کا، وہ بھی جا کے ڈائریکٹ ہمارے پرائم منسٹر سے 1-on-1 کے آپٹکس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، یہ کسی ملک کو سوٹ نہیں کرتا۔ دوسرا، آپ یاد کریں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن، امریکی سفارت خانے نے ریکویسٹ کی میٹنگ عمران خان سے 8 اکتوبر کو، وہ جو فیمس دن تھا ISI کے چیف کی تعیناتی والا 2021، and I had the information, I broke the story، عمران خان refused to meet وینڈی شرمن، صحیح، کہ وینڈی شرمن کے ساتھ میٹنگ نہیں ہو سکتی، کال آن ہو سکتا ہے، کرٹسی کال کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر جناب وینڈی شرمن بیٹھی ہوں گی، یہاں پر عمران خان پیچھے دونوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہوں گے، نوٹ ٹیکر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان آپٹکس میں ملاقات ہو رہی ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی بیٹھے تھے ساتھ، جنرل باجوہ بیٹھے تھے، جنرل نوید مختار بیٹھے تھے، وزراء کی فوج ظفر موج، مفتاح اسماعیل سے لے کے احسن اقبال، خواجہ آصف، خرم دستگیر، یہ لائن بنا کر بیٹھے تھے۔ سامنے کون بیٹھا تھا؟ ریکس ٹیلرسن، وزیر خارجہ۔ آپ نے اپنی پوری قیادت سامنے کھڑی کر دی، آپ کو یہی نہیں پتا کہ کون کس کا ہم منصب ہے۔ یعنی CIA کا چیف ملاقات کی ریکویسٹ ہوئی عمران خان سے، اٹ واز ٹرن ڈاؤن، کہ بھائی آپ ممالک کے درمیان CIA چیف کا ملاقات نہیں ہے، آپ کو کال آن ہے نا، آپ جائیں، آپ کی میٹنگ ہے تو آپ کے پاکستان کے اسپائی ماسٹر سے بنتی ہے، whoever is the DG ISI at that time it was جنرل فیض امیر۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اس نہج پر لا دیا ہے کہ پرائم منسٹر کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اب تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے بتا دیا کہ ہم کیا کریں گے یا ہم کیا کر سکتے ہیں، اور حیران کن طور پہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر حکومت اب چیخ بھی نہیں مار سکتی۔ پہلے تو حکومت کہہ رہی تھی نا کہ آپ نے یہ خط لکھ دیا، وہ کر دیا، اس کے بعد حکومت نے، دیکھیں اب یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ پورا بیانیہ، مقدمے، فلاں 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 سارا تحریک انصاف پہ، آپ نے IMF کو خط کیوں لکھا؟ اب حکومت نے معاہدہ کر لیا IMF سے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ پاکستان میں اپوزیشن سے ملیں، آپ ججوں سے ملیں، آپ جا کے کسی سے بھی ملیں، اور ان کے کوئی کنسرنز ہیں، کوئی بس پیسے دیں، باقی جو تجاویز ہیں، تو آپ نے وہ ناک سے لکیریں لگانے والی بات تو پوری ہوگی۔ یہ سن لیں کیا کہا انہوں نے۔ اس میں شک نمبر 28 ہے شاید، یا 29، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کون سی شک، لیکن محلے 28 ہی ہے، جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر IMF نے کنڈیشنز لگائی ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ حکومت نے یہ سائن کیا ہوا ہے، حکومت کی اب پابند ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے۔ تو اگر اس شک کے تحت اگر IMF آئے گی اور ملنا چاہے گی جوڈیشل کمیشن کو، کیونکہ جوڈیشل کمیشن ہی ایک آئینی ادارہ بنایا ہے آئین کے تحت، جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ کون چیف جسٹس ہوگا، کون جج ہوگا ہائی کورٹ کا، کون جج ہوگا سپریم کورٹ کا۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک آئینی انسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ملاقات کی اجازت حکومت نے اس ایگریمنٹ میں دے دی ہوئی ہے۔ تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ملیں، اور ہم ان کو سچ بتائیں گے جو بھی سچ ہے، کسی پاکستان کی کوئی اس میں نقصان نہیں ہے سچ بتانے میں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ اب ایک کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے، حکومت اس کی پابند ہے، تو ہم ایک آئینی
एक इदारे के तहत हम भी फिर मिलेंगे। सच बताएंगे, अब सच इज अ ब्रॉड टर्म, बट कंसिडरिंग पीटीआई का सच तो आपको पता है कि पीटीआई का सच तो इस वक्त ये है कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है, और वो जाहिर है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से रिलेटेड है और पाकिस्तान के कानून के साथ रिलेटेड है, तो वो उसके हवाले से जो भी बात करेंगे उनके सामने रख देंगे। उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो दीगर मामलात से होगा, वो अभी देखना होगा जब रिव्यू वाली असल में टीम आती। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।